बहुजन समाज पार्टी के लीडर अबरार हुसैन आजाद ने अपने पैगाम में बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत अक़लियतों को लुभाने के लिए मिनॉरिटी लीडर्स और मिनॉरिटीज पर अब तवज्जो दे रही ताकि इलेक्शन के वक्त उनका वोट हासिल किया जा सके, और कहा कि अक़लियतों को जल विहार प्रोग्राम के जरिए धोखा दिया जा रहा। देखिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आजाद ने मजीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबरार हुसैन आज़ाद बहुजन समाज पार्टी स्टेट कन्वीनर माइनॉरिटी। मैं पिछले 2 दिन से अखबार में एक इत्तला देख रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी के जानिब से अक़लियतों को बिलखुसूस मुसलमानों को टीआरएस पार्टी की जानिब से मुतवज्जो करने के लिए, ख़रीब करने के लिए जो है ना कोशिशें की जा रही है। और इसी ज़मन में एक जल विहार पे एक दावत भी रखी गई है, और इस कोशिश के ज़रिए मुसलमानों को फिर एक मर्तबा लुभाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए और उनको एक आस, एक उम्मीद दिलाने के लिए कि जैसा केसीआर साहब तेलंगाना तहरीक के दरमियान ये बोलते थे कि मैं 12 से 15 मुसलमानों को एमएलए सीट दूंगा, 4 से 5 मिनिस्टरों को मैं बनवाऊंगा और 3 से 4 एमपी कैंडिडेट दूंगा और 12% रिजर्वेशन दूंगा और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दूंगा। लाइंको हिल्स की ज़मीन जो उस वक्त में लगड़ापड़ी राजगोपाल के ऊपर जो केस चल रहा था, हुसैन शाह वली की जो ज़मीन है, उसको एफिडेविट डाल के मैं दाखिल करते हुए हुकूमत आने के बाद में वक्फ बोर्ड को दोबारा वापस पहुंचाऊंगा। ये तमाम वादे और ये तमाम अल्फाज केसीआर के साथ मैं करीब 20 साल से सुन रहा था, और हम जो है ना बहुत ही इसी बातों पे एतमाद करते हुए, यकीन करते हुए और एक उम्मीद के साथ इनका साथ दिए। और उस वक्त में जब टीआरएस पार्टी का वजूद आया था, गालिबन जो है ना मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करी थी और हर तरह से मुसलमान साथ हुआ करते थे। बिलखुसूस उस ज़माने में मोइन नवाब और मेराज नवाब के नाम से एक को नायब सदर और एक को जनरल सेक्रेटरी दिया गया था, यानी कि निज़ाम के चेहरों को भी जो है ना सामने रखा गया था। फिर उस वक्त के हमारे गोलकुंडा फैक्ट्री के जो अभी जो असदुद्दीन अवीसी साहब के जो समधी के बड़े भाई हैं शाह आलम साहब, वो भी जो है ना इस पार्टी से मुंसलिक रहे। तो मुसलमानों ने काफ़ी खिदमत की, मुसलमानों ने काफ़ी साथ दिया पार्टी का, और इस उम्मीद के साथ कि ये कौम के साथ जो है ना केसीआर जिस तरह की बातें करते हैं, मीठी मीठी शीरीं उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसा उम्मीद करते थे कि कल जब तेलंगाना आएगा तो मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। इसके बरखिलाफ मुसलमानों को सिर्फ तसल्ली, उम्मीद और धोखा दिया गया। और इस रियासत में ये कोशिश की गई कि बीजेपी को एक ताकत के तौर पे उभारा जा सके और कांग्रेस पार्टी को दबाया जा सके, ताकि मुसलमानों के पास मुस्तकबिल में कोई उनके पास ऑप्शन ना बचे, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बचे, और ये मुसलमान जो है ना बीजेपी की मुखालिफत में या डर से टीआरएस पार्टी के साथ मुंसलिक रहेंगे। और इसी की कोशिश केसीआर साहब पिछले 9 साल में करते रहे, और जो उनका हिंदूवादी जो उनका नज़रिया है, जो आरएसएस बीजेपी से भी जो ना बढ़ के चढ़ के वो अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, वो यज्ञम के ज़रिए हो या दादरी की मंदिर बनाने के ज़रिए हो, तो तमाम वो कोशिशें बहुत ही एतमाद के साथ बग़ैर किसी को महसूस हुए कि करते रहे। वो टिबुल तलाक पे हो, 370 पे हो, और तमाम जो पार्लियामेंट में बीजेपी जो बिल्स लाते गई उसमें बहुत ही एतमाद के साथ उन्होंने उसका साथ दिया और यहाँ पे महसूस होने नहीं दिया। और ऐसे लोग जो टीआरएस पार्टी से वाबस्ता थे उनको धीरे धीरे उनको कमज़ोर से कमज़ोर करते हुए उनको दूर कर दिया गया। और एक ऐसे नाम नहाद एक मुसलमान को जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इमाम ज़मीन बने, हाथ चूमे और जो है ना इनकी खिदमत करे, वैसे आदमी को एक मुसलमानों के नाम पे एक ओहदा दिया गया ताकि उसके ज़रिए मुसलमानों का किसी भी एंगल में भला ना हो। और फिर वो शख्स ये दावे करते कि मेरे को क्या मुसलमान वोट डाल के जीता है,
نہیں کیا میرے کو مسلمان MLA بنائے تو میں منسٹر بنا. میرے کو KCR صاحب منسٹری دی ہے, میں KCR کے ساتھ تابع ہوں. اگرچہ مسلمان TRS پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو کیا مسلمان MLA اگر ووٹ نہیں دیتے تو کیا اتنے MLA جیتے تھے؟ اگر اتنے MLA نہیں جیتے تو کیا TRS صاحب چیف منسٹر, KCR صاحب چیف منسٹر بنتے تھے؟ اگر KCR صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تو آپ ڈپٹی CM یا ہوم منسٹر بنتے تھے؟ مسلمانوں کا تعاون نہیں ہے کیسا بول سکتے؟ اور جب ضرورت پڑتی مسلمانوں کی, ہاں ان کو جو ہے نا وعدے کرتے, ان کے اوپر بھروسے دلاتے. ابھی جبکہ پورا 9 سال کا پورا پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور خزانہ بالکل خالی ہے, اب ایسے ٹائم پہ جو ہے نا حیدرآباد میں میٹرو ریل کا اعلان کر رہے. میٹرو ریل کا اعلان کرنے کے لیے 9 سال میں آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں سوائے 2016-17 میں تھوڑا نان بینکیبل اسکیم کے ذریعے کچھ لونز اس سے ہٹ کر کے ماں باقی جو ہے نا لون نہیں دیا گیا. ابھی بھی جو لون کے نام سے جو اپلیکیشن بلائی گئی ہیں وہ ایک آئی واش ہے. لوگوں کو صرف یہ احساس دلانے کے لیے, یہ امید کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے, ان کو جو ہے نا بھروسہ دینے کے لیے کہ ہم آپ کو لون دینے والے ہیں, آپ کو لون دے رہے, تاکہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑ کے رہے اور آپ کو ووٹ کرے. آپ صرف اور صرف مسلمانوں کو ووٹ کی مشین کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے مسلم قیادت جو ہے نا, جو TRS پارٹی سے جو حقیقت میں وابستہ تھے, وہ لوگ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, یا وہ لوگ جو TRS پارٹی کے حقیقی سپاہی تھے, اس میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ گمنامی کی زندگی جی رہے. کیونکہ تلنگانہ کی جو ایجیٹیشن کی جو اذیتیں, جو تکالیف برداشت کیے, جو جیل کی صحبتیں ہیں اور مار پیٹ, خاص کر کے جو بے عزتیاں, مطلب جس طرح سے لوگ برتاؤ کرتے تھے تلنگانہ ایجیٹیشن کے ٹائم پہ, وہ تمام پیریڈ گزارنے کے بعد جب تلنگانہ حکم آیا, تلنگانہ بنا, تو تمام قوموں کی طرح مسلمان بھی امید کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی خاطر خواہ جو ہے نا ایک مقام اور مرتبہ دیا جائے گا, بالخصوص عزت دی جائے گی. اس کے برخلاف KCR صاحب بالکل مسلمانوں کو جو ہے نا ایک مکھی جیسا نکالتے دودھ میں سے ویسا نکال کے باہر کر دیے, اور ایسے جو نامقبول, مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے نا عہدے دیے جو خود اپنی ذات کے لیے ہی محدود رہ گئے, اور ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ جو آپ کو یہ مقام مرتبہ دیا گیا ہے وہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ آپ کی ایک کمیونٹی سے, ایک قوم سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ذاتی خوبیاں ہیں یا میری ذاتی قابلیت ہے جس کی بنیاد پہ مجھے موقع دیا گیا ہے. وہ خود بھی دھوکے میں رہے اور ساتھ ساتھ قوم کو بھی مجروح کرتے رہے. اب یہ دعوت کے ذریعے, مسلمانوں کو بہلانے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں پھر سے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکے, پھر سے ان کا ووٹ حاصل کیا جا سکے, پھر سے حکومت میں آ کر کے پھر سے ان کو بے دخل کیا جا سکے. لیکن مسلمان جو ہے نا ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ کھا گیا, پھر دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر مسلمان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے وابستگی کو ختم کر کے گراؤنڈ پہ آ کر کے یا کوئی اور جگہ پہ آ کر کے کوئی کام کر سکے, لیکن لوگ اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں, ایک احساس رکھتے ہیں. میں خاص کر کے میں تمام سینئر لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. اب جو موجودہ TRS میں زیادہ تر جو لیڈرز ہیں وہ TDP سے اور کانگریس سے آئے ہوئے ہیں. ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہے, وہ تو صرف جہاں پہ مطلب چھتری ہے اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے وہ لوگ. ایکچولی جو حقیقی جو لیڈرانس ہے, زیادہ تر تو نہیں ہے پارٹی میں اس وقت میں, اور ہے بھی تو خاموش ہے, جو زیادہ تر وہ لیڈران ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا بڑی دلی تکلیف رہی ہے, اور ان کے ساتھ میں جو بدحالی وہ لوگ دیکھے, جو وعدے وہ لوگ سن کے قریب میں آئے تھے, اور اب جو موجودہ کیفیات کے بعد میں وہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی خاموشی اختیار کرنے سے اس حکومت کو دوبارہ آنے سے آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا ان کو روکنے کے لیے, ان کو سبق سکھانے کے لیے, ان کو جو ہے نا ان کا مقام دکھانے کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص یہ جو جل وہار کے پروگرام میں وہ لوگ جائیں گے جو چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کو کچھ ملے گا, جبکہ بھانسا جل گیا ہے. اب جو ہے نا لکڑیاں جمع کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, وقت ختم ہو گیا ہے.
اور ان کا جو ہے نا دوبارہ ان کا حکومت میں آنا یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ کافی لیڈران نہ صرف مسلمان ہی بلکہ نہیں، ہر قوم کے لیڈروں میں ان کے تعلق سے بہت زیادہ بغض ہے، شکایت ہے، اور انہوں نے کہیں لوگوں کو جو ہے نا ایسا ہی آس اور دھوکہ دے کر کے ہینگ کر کے رکھا تھا۔ اب وہ پورے لوگوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو آج انشاءاللہ وہ پلیٹ فارم ان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ دعوت میں وہ لوگ آئیں گے جو سیاسی جو نا پیروکاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ میں آگے کامیاب کریں گے، لیکن زیادہ تر سینئر لیڈر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ 9 سال میں جو لوگ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کیے ہیں، سالانہ اجمیر کی چادر کے نام سے ایک مرتبہ پرگتی بھون کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا بالکل ایک بے عزتی کے ماحول کے ذریعے ان کے ساتھ میں ایک برتاؤ ہوتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی اور گن مین ان کو لائن میں دور میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور اسی دن ایک دن گفتگو ہوتی ہے، اور اسی دن سب وعدے تلافی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 1 سال تک KCR صاحب نہیں ملتے۔ ایک حج ہاؤس کے موقع پہ، حاجیوں کے موقع پہ ایک ملنے کی امید تھی، وہ بھی وہاں پہ حاجیوں کے کو ودا کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ بھی ملنے کی امید ختم ہو گئی۔ رہی افطار پارٹی میں کبھی کوئی ملنے کا موقع ہوتا تھا، اور وہاں پہ بھی جو ہے نا محدود لوگوں کی انٹری کر کے وہاں بھی لوگ جو ہے نا مل نہیں سکتے، تو لہٰذا مسلمانوں کو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب جب کہ حالات بدل رہے، اب ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو اس لیے قریب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے جو غیر مسلم ووٹرز ہیں وہ BJP ان کی طرف ٹرانسفر کر دے گی، کیونکہ BJP کے ساتھ ان کا گٹھ بندھن ہو گیا ہے، وہ چاہے کویتا کے معاملے میں ہو یا دوسری سیاسی طاقتیں یہاں پہ ابھر رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ دونوں جو ہے نا انٹرنل الائنس کرتے ہوئے اس بار جو ہے نا ایک ساتھ الیکشن میں بظاہر الگ الگ لڑیں گے بھی تو ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ اب ان کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ بالکل فیصلہ کن ووٹ ہے، تو لہٰذا اس بار آپ کم سے کم آپ اپنے تجربات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور اس شخص کو جو آپ کے ساتھ میں دھوکہ دہی کیا ہے، پھر امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا، اس دھوکے سے باہر نکلیے۔ نکلتے ہوئے اس بار ان کے ساتھ اگرچہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اسی پارٹی سے بنے رہتے ہیں، تو آپ وہاں رہ کر بھی ان کو بہتر ان کی جو صحیح ان کو جو مقام تک پہنچانا ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بار نہیں 2 بار آزما لیے کہ ان کا MLA آپ کے کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے، ان کی حکومت کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے، تو پھر ان کے MLA کو جتا کر کے ان کی حکومت بنا کر کے آپ کو اور آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ وہاں پہ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور آپ مقابلے میں جیسا میں آیا ہوں ایسا آ کر کے آپ بہتر انداز سے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ وہیں رہ کر بھی ان کو بہتر سبق سکھا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے پیسے دینے کا، آپ بالکل آپ کے حق کے پیسے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے ہیں یہ، ان کے پاس پیٹرول کو پیسے نہیں رہتے تھے۔ ان کی حالت 2001 سے میں جانتا ہوں، حبیب عبدالرحمان العطاس کے ساتھ میں رہتا تھا، سنتوش درشن انا کا جو ہے نا تعاون رہتا تھا، گاڑی میں ڈیزل ڈالنے کے لیے بھی انہوں پیسے دیتے تھے، وہ سب دور سے میں گزرا ہوں، اور کافی مسلمانوں نے معاشی مدد کی ہے، وہ سب میں اس کا گواہ ہوں۔ آج ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، یہ پیسے سے ہی جو ہے نا دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پیسے کا آپ کے سامنے مطالبہ رکھتے ہیں، پیسے کا آفر کرتے ہیں تو وہ بھی لیجئے، لیکن ان کو بہتر سے بہتر سبق سکھائیے، اور ان کی دعوت میں جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسا منت سماعت کریں گے، جو 9 سال میں آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے اور اب آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے، کیونکہ اگر آپ کو جو ہے نا پولیٹیکلی آپ کو رشتہ مینٹین کرنا ہے تو بہتر ہے کر لیجئے، لیکن ان کو سبق سکھانا مت بھولیے، ان کے ساتھ رہیے، اور دشمن کے جتنے قریب رہیں گے اس کو بہتر سبق سکھا سکتے آپ، تو لہٰذا ان کے ساتھ میں رہیے۔ اگر بہتر ہے، اگر کوئی جامرد ہے باہر نکل کے مقابلہ کرنے کے لیے، کھلی فضا میں آ کے سانس لینے کے لیے، کھلی ماحول میں مد و مقابل میں مرد مجاہد کی طرح بات کرنے کے لیے اگر کوئی باہر نکلنے کی سکت رکھتا ہے تو میں ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر نہیں مصلیت ہے، اب اتنی عمر ہو گئی، اتنا محنت کرے، پھر سے نئی سمت کہاں ہم کام کر سکتے، پھر کہاں سے ہم لوڈ لے سکتے، اگر ایسی سوچ ہے آپ کی تو خیر ٹھیک ہے، آپ کی سوچ آپ رکھیے، میں آپ کے سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن وہاں رہ کر بھی آپ بہتر سے بہتر مزاج شگا سکتے، اور اس بار اس حکومت کو بے دخل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے دوبارہ حکومت میں آنے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا حافظ۔
जय भीम, जय भारत।